बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है वो एक ट्रेजेडी है, एक दुख है, एक तकलीफ है, एक गुस्सा है। और ये दुख, तकलीफ और गुस्सा इस अमर का है कि पाकिस्तान के हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क ईरान के ऊपर हमला कर दिया गया है इसराइल की तरफ से। पहले इस हमले की तफसील मैं आपसे अर्ज कर दूं। 10 मिनट के लिए इसराइल के तैयारे ईरान की सरजमीन पर तैरते रहे और ईरान की तरफ से कोई एक मिसाइल नहीं उड़ाया गया और कोई एक तैयारा नहीं उड़ाया गया। ईरान की पूरी अस्करी क़यादत, ईरान के अंदर दो पैरेलल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। एक पासदाराने इनकलाब है। पासदाराने इनकलाब की ये चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरह अपनी एयरफोर्स है। पासदाराने इनकलाब की अपनी नेवी है। पासदारान इनकलाब की अपनी बड़ी फौज है। ईरान दुनिया से अगर कोई हथियार खरीदे तो अपनी रेगुलर आर्मी के लिए अगर वो 40 बंदूकें खरीदता है या 40 टैंक खरीदता है तो 60 बंदूकें या 60 टैंक पासदारान इनकलाब के लिए खरीदे जाते। ईरान जो है वो दूसरे ममालिक के अंदर जो मुदाखलत करता है, जैसे कि शाम के अंदर उसकी अफवाज मौजूद थी बशारुल असद की सपोर्ट के लिए, तो वो पासदाराने इनकलाब थे। दूसरे मरहले के अंदर पासदाराने इनकलाब के अलावा प्रॉक्सीज होती हैं जिनके ज़रिए ईरान अपने उन ममालिक के अंदर रूबे अमल आता है। पाकिस्तान के अंदर केस दूसरा है। पाकिस्तान के अंदर ईरान फ़िरका वाराना नज़रिए से घुसता है। पाकिस्तान और लेबनान के अंदर ये केस सेम है, लेकिन बाकी ममालिक के अंदर जो है वो उसका जो कोऑर्डिनेशन है वो दूसरे मतलब ज़रियों से भी होता है, लेकिन प्रॉक्सीज उसकी 4-5 हैं। यमन के अंदर है, लेबनान के अंदर है, शाम के अंदर तो खैर हिजबुल्लाह ही थी लेबनान वाली, वो वहाँ से चली गई। इसी तरह इराक के अंदर है, इसी तरह और भी ममालिक के अंदर ईरानी प्रॉक्सीज हैं। दुनिया की कोई वेबसाइट देख लीजिए डिफेंस की निकाल कर, ईरान जब पाकिस्तान का दिफाई बजट 7 अरब 40 करोड़ था तो ईरान का दिफाई बजट 12 अरब 50 करोड़ डॉलर था। तो इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि पाकिस्तान के दिफाई बजट से 1.5 गुना दिफाई बजट के साथ तकरीबन वो रूबे अमल आता है ईरान। और ईरान ज़ाहिर है कि ईरान का जो दिफाई बजट है वो फिर और भी कामों के लिए इस्तेमाल होता है। उसकी फ़ौज की तादाद पाकिस्तान की फ़ौज से आधी भी नहीं है, तकरीबन आधी है। जितनी पाकिस्तान की अफवाज हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी तादाद उससे आधी है। बस ईरान के अंदर ये है कि पासदारान इनकलाब की क़यादत जो है वो खामिनाई साहब फरमाते हैं। जो रेगुलर आर्मी होती है उसका सरबराह भी खामिनाई साहब ही तकर्रर करते हैं। पासदारान के अंदर जो है वो फिर मुख्तलिफ आगे ग्रुप्स आ जाते हैं, ज़ैनबियून जैसे हो गया है, ये वाले ग्रुप आ जाते हैं, फातमियून, ज़ैनबियून, ये मुख्तलिफ अल-कुदस ग्रुप जो है ये पासदारान के अंदर बनाए जाते हैं। कमांड इनकी जो होती है वो पासदारान के पास होती है, लेकिन रिक्रूट्स ये दुनिया भर से भर्ती करते हैं। लेकिन ये तारुफ एक छोटा सा हो गया। अब जो अब तक की हासिल इंफॉर्मेशन है जो मैंने कहा कि आप तक पहुंचाई जाए, जो इसराइल की मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर जारी हो रही हैं दिफाई ज़राए के हवाले से, बाकायदा फ़ौज के तर्जुमान की तरफ से नहीं, दिफाई ज़राए के हवाले से एक वीडियो जारी हुई है। उसके अंदर उन्होंने बताया है कि 10 मिनट के लिए इसराइल के तैयारे ईरान की फ़िज़ाई हदूद में रहे हैं। रास्ते में उन्होंने रीफ्यूलिंग भी की है। अब अगर हवा में उतर के रीफ्यूलिंग की हो तो मेरे ख्याल में नहीं, हवा में ही रीफ्यूलिंग हुई है और ज़्यादा इम्कान है कि वो शाम में हुई है। लेकिन
عراق اس کا خیال ہے، ایران کا خیال ہے کہ یہ قطر سے ہوئی ہے، وہ بھی ہم نے آپ کو آخر میں بتانا ہے کہ قطر کیا کہتا ہے اور ایران کیا کہتا ہے۔ اب آ جائیے اس کے اوپر۔ ایران کے اندر ہر دوسرا شخص لگتا ہے کہ موساد کے پے رول پہ ہے، کیونکہ اسرائیل کے دعوے کے مطابق ہمارے کمانڈو جو ہیں وہ تہران کے پاس اترے ہیں اور انہوں نے وہاں سے ٹارگیٹڈ ڈرون سیٹ کر کے سب سے پہلے جو ایران کی لانگ رینج والی میزائل بیٹریاں ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے اور ان کو ڈسیبل کیا ہے تاکہ جوابی حملے کے طور پر ایران اسرائیل کے اوپر کروز میزائل فائر نہ کر سکے، اور کامیابی سے انہوں نے ان بیٹریز کو تباہ کیا ہے۔ مطلب وہ ڈرون یا میزائل سمارٹ میزائل لے کے اترے ایران کے دارالحکومت تہران کے نواح میں، وہاں پہ انہوں نے ان میزائل کو یا ان ڈرونز کو سیٹ کیا اور سیٹ کر کے ٹارگٹ کیا۔ اس کے بعد پاسداران انقلاب کے سربراہ جو ہیں اس وقت ان کو گھر میں بیٹھے ہوئے پھڑکا دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اب میں ایک تصویر اگر آپ کو ہمارے وہ دکھا پائیں کہ نیرو پینیٹریشن والے میزائل جو ہے یا ڈرون انہوں نے استعمال کیے، دیکھیے کتنی کی جگہ سے وہ اندر داخل ہوا ہے ڈرون اور میزائل اور انہوں نے اندر گھس کے وہ بلاسٹ کیا ہے اور ان صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ ان کے چیف آف جنرل سٹاف ان کو بھی اسی طرح ان کے گھر کے اندر گھس کے میزائل کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ ان کے چیف آف آرمی سٹاف کو شہید کر دیا گیا اور 6 سائنسدان انکلوڈنگ اس یونیورسٹی کے سربراہ جہاں پہ نیوکلیر سائنسدان تیار ہوتے تھے ان کو اور اس کے علاوہ 5 دیگر سائنسدانوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ اور یوں اسرائیل نے کہا کہ یہ ہماری طرف سے کم از کم 15 روزہ جنگ کا آغاز ہے، یعنی یہ ہمارا آخری حملہ نہیں، پہلا حملہ ہے، ہم مزید 2 سے 3 ہفتے حملے جاری رکھیں گے۔ لیکن پہلے حملے کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مختلف انہوں نے کروز میزائل کو تباہ کیا، جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں ان کو بھی پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ، مثلا جس نیوکلیئر فیسلٹی کو تباہ کیا گیا ہے وہاں پہ یورینیم انریچمنٹ ہو رہی تھی، یہ اسرائیل کا دعویٰ ہے۔ لیکن اگر یورینیم انریچمنٹ کی فیسلٹی کو آپ تباہ کرتے ہیں تو وہ یورینیم ایسے پھیلتا ہے یا ڈل جاتا ہے، اس کے بعد ہوا کے اندر اس کی ریڈیشن بڑھ جاتی۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا کہنا ہے آج شام 4 بجے تک کہ انہوں نے اس علاقے کے اندر کوئی ریڈیشن میں کمی بیشی نوٹ نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کوئی بے پر کی بھی اڑا رہا ہے۔ یہ تو ہے اس وقت صورتحال۔ اس کے بعد حسب سابق حسب روایت خامنئی صاحب کا ایک بڑا چنگھاڑتا ہوا بیان جو ہے وہ میڈیا کی نظر پڑا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم جناب اس کا بدلہ دیں گے اور لال جھنڈا لہرا دیا ہے اور جناب یہ جنگ تک لہراتا رہے گا اور ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ قاسم سلیمانی صاحب کا قتل ہو جس کی یا کسی اور ایرانی مطلب اسماعیل ہانیہ صاحب کا شہادت ہو، قاسم سلیمانی صاحب کا قتل ہو، خامنئی صاحب اس طرح کے بیانات دیا کرتے ہیں۔ کرنے والی بات یہ ہے کہ خامنئی صاحب خود جو ہے وہ زیر زمین کسی مورچے کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے کہ کوئی 7-8 منزلہ زمین کے نیچے جا کے ان کا کوئی پناہ گاہ بنائی گئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 20-21 منزلہ نیچے بنائی گئی ہے، لیکن وہ میزائل جس کے ذریعے انہوں نے مقتدی صدر کو جو حزب اللہ کے سربراہ تھے ان کو شہید کیا تھا اسرائیلیوں نے، اس میزائل سے تو خامنئی صاحب کو ہٹ کیا جا سکتا ہے، تو یہ خامنئی صاحب کو ہٹ کیوں نہیں کر اسرائیلی جو ہے؟ ٹھیک ہے نا بھئی، اگر آپ نے رجیم چینج کرنی ہے، آپ نے اور آپ کے آقا اپنا امریکہ نے
تو پھر اس کو تبدیل کیوں نہیں کر دیتے یار؟ ان کو خامنہئی صاحب کا خاتمہ کر دیں. نہیں کیا انہوں نے. بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ یہ بات ایران اور اس کے حامیوں نے پھیلانا شروع کی کہ راستے میں جو فیولنگ ہوئی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شام کے اوپر ہوئی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں قطر سے ہوئی ہے. قطری حکام نے پاکستان کے اعلیٰ حکام یعنی کہ وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ آپ کو معلوم ہے اور ہم آپ کے علم میں پھر سے لانا چاہ رہے ہیں کہ ایران کے اوپر حملہ کرنے والا کوئی طیارہ نہ تو قطر سے اڑا ہے، نہ اس نے یہاں سے ایندھن بھرا ہے، اور نہ ہی وہ ہماری سمندری یا فضائی حدود میں سے گزرا ہے. ہمیں یہ اطلاع دی ہے ہماری خفیہ ایجنسی نے، یعنی کہ قطر کی خفیہ ایجنسی نے، کہ ایران کے اوپر حملہ ہو ایران جو ہے وہ قطر کے اندر موجود امریکی اڈے پہ حملہ کرنے کا سوچ رہا ہے. تو قطر کا یہ کہنا ہے کہ امریکی ہمارے کرایہ دار ہیں، ہم ان سے یہاں پہ اڈے کا کرایہ لیتے ہیں اور اس کے بدلے امریکی جو ہیں ہمیں نہ صرف کہ کرایہ دیتے ہیں بلکہ ساتھ میں ہمیں اس بہانے سیکیورٹی بھی مل جاتی ہے ارد گرد ممالک سے. تو لہٰذا ہمارا ان کا جو لنک ہے وہ دفاعی شراکت کار کا نہیں ہے، اسٹریٹجک پارٹنر کا نہیں ہے. ہمارا اور ان کا لنک جو ہے وہ رابطہ جو ہے وہ ایک کرایہ دار اور مالک مکان کا ہے. تو اس لیے آپ اگر ہمارے اوپر یا ہمارے کرایہ دار کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو خود آرا نہ کیجیے. ان کی اس علاقے کے اندر اور بڑی انسٹالیشنز ہیں جس کے اندر ان کا جو ہے وہ بحری بیڑا، ٹھیک ہے، جس کے اندر کوئی 8 فریگیٹ ہیں، کوئی کروز ہیں، کوئی جناب ڈسٹرائر ہیں، اور ایک بڑا جہاز ہے جس میں سے طیارے اڑتے ہیں. وہ کھڑا ہوا ہے یار آپ کے سامنے، اس کو ٹاپ کے یا آپ نے قطر کی طرف آنا ہے تو اس کو ٹکر مار لیں، ٹھیک ہے نا، اگر آپ نے کرنا ہے. تو یہ ہے اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم ہماری اطلاع کے مطابق. اور آپ کو پتہ ہے میرے ڈار صاحب کے ساتھ تعلقات کوئی ٹھیک نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے تو مجھے یہ بالکل نہیں بتایا. مجھے ذرائع نے بتایا کہ ڈار صاحب نے فوری طور پہ ایرانی قیادت سے یہ بات کی ہے اور انہیں کہا ہے کہ جناب دیکھیے وہ یہ پیغام آیا. اب قطر وہ ملک ہے کہ جب یہ سعودی عرب نے، متحدہ عرب امارات نے، بحرین نے، سب نے قطر کا بائیکاٹ کیا تھا تو قطر کی مدد کے لیے سب سے پہلے ایران آیا تھا اور قطر نے ایران کے لیے اپنے دروازے کھول دیے تھے. وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ نہیں ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قطر آیا تھا، ایران آیا تھا اور ایران کے اندر قطر کے اندر ایران کا بہت اثر و رسوخ ہے. ایرانیوں نے آگے وہاں پہ کاروبار میں کافی سارا اپنے قدم جما لیے تھے. وہ بعد میں پھر صلح ہو گئی قطر کی سعودی عرب کے ساتھ، عرب امارات کے ساتھ، بحرین کے ساتھ، مصر کے ساتھ، سودان کے ساتھ، تو وہ پھر وہ دوبارہ حالات ہو گئے. لیکن اب قطر جیسے ملک کو اگر اس بات کا خدشہ ہے اور اس کی خفیہ ایجنسی کہہ رہی ہے کہ جناب ایران ہمارے اوپر حملہ کر سکتا ہے، تو باقی ممالک جو رائیول رہے ہیں، خاص طور پہ بحرین جہاں پہ کہ اہل تشیع کی ایک بہت بڑی اکثریت موجود ہے اور وہ قطر کی وہ بحرین کی حکومت کو تگنی کا ناچ سے آگے رکھتی ہے، تو ایسے ممالک کا کیا حال ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کہ ان کا ٹوٹرو کانپ رہا ہے. اسی لیے متحدہ عرب امارات نے بلا کے پاکستان کے وزیر اعظم کو اور سپہ سالار کو کہا ہے کہ اخی دھیان رکھنا ذرا ساڈا بھی. یہ ہے جی اس وقت کی صورتحال. جو بھی اپڈیٹ آئے گا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن یہ اب تک کی صورتحال تھی. میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.